अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, ख़बर ये है कि जो लाहौरी ग्रुप है वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब पर ये प्रेशर डाल रहा है कि जो अटक जेल में इमरान खान साहब चोरी के जुर्म में कैद हैं और उन्हें तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट के हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और ये जो सज़ा है ये इलेक्शन एक्ट के जो आर्टिकल्स हैं 137, 167, 172 और 173 के तहत सुनाई गई है और 174 के तहत 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और इमरान खान साहब करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए और जो गोशवारे थे वो गलत उन्होंने दर्ज करवाए। और ये जो केस है ये इनका खुद का ही बनाया हुआ है और ख़ुद ही इन्होंने सबूत दिए थे, कोई ढूंढ के तो नहीं लाया था सबूत। मेरे जैसा कोई शरारती बंदा कोई सबूत ढूंढ के लाया होता तो बात ही अलग होती। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के जो अपने जो कानूनी माहिर हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, इनकी लीगल टीम में शामिल हैं, वो ये सबूत इलेक्शन कमीशन में दे आए थे, रिपोर्ट्स दे आए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने उसी में से ही ढूंढ कर केस बनाया और कंप्लेंट की और फिर सेशन कोर्ट ने वो जो केस था वो चलाया। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो बायस्ड हैं और हमारे ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया है वो गलत फ़ैसला दिया है और इन्होंने हमें हर सूरत सज़ा सुनानी थी और इसी वजह से इमरान खान साहब को सज़ा जो है वो सुनाई गई है। तो पहले जो थे वो ज़फ़र इकबाल साहब थे, तोशाखाना केस में जो जज थे वहाँ कौन सा इमरान खान साहब पेश होते थे। इमरान खान साहब उस वक्त जब ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत होती थी सिर्फ़ एक दफ़ा पेश हुए हैं और वो भी बदमाशों के टोले के साथ आए थे और वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आए थे और वहाँ तोड़ फोड़ हुई, वहाँ पे गिलगित से बदमाश इकट्ठे किए हुए थे। इसके अलावा वो गंडापुर साहब जो थे एक ज़माने में बड़े बदमाश इमरान खान साहब के दोस्त थे और इसी वजह से दोस्त थे। इमरान खान साहब ऐसे लोगों से बड़े खुश होते हैं, अपने साथ साथ रखते थे और आइंदा भी अगर इन्हें खुदा न खास्ता मौका मिला तो इनको अपने साथ ही रखेंगे। तो वो सारे इन्होंने पहले ही इकट्ठे किए हुए थे कि मुझे कहीं गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स जब ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में इन पर फ़र्द जुर्म लगनी थी तो तब ये वहाँ पर लोगों को लेके इकट्ठे हो गए और फ़ाइल भी लेकर भाग गए थे। वहाँ गेट पर जाके गाड़ी खड़ी की, इतनी तोड़ फोड़ की और फिर जो ज़फ़र इकबाल साहब थे उन्होंने कहा कि आप हाज़िरी लगवाएं और जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब ने यही कहा था कि मेरी जो मुझे शायद गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे कत्ल ना कर दिया जाए। तो इसी तरह की उन्होंने बातें वगैरह की थी। उस वक्त कोई पुलिस वाले भी कोई अफसर थे वो भी एक अदा मिला हुआ था इनके साथ। बाद में उनकी भी इंक्वायरी हुई तो ट्रांसफ़र वगैरह हो गई उनकी। तो उस वक्त ये तोशाखाना केस में भी सिर्फ एक दफ़ा पेश हुए थे। ये तो किसी के साथ इनके जो अदालत है उसमें पेश ही नहीं होते थे। और दूसरी तरफ अब जो हुमायूं दिलावर साहब को फिर तब्दील किया गया ज़फ़र इकबाल से, तो फिर यहाँ पर भी ये पेश नहीं होते थे। तकरीबन कोई 48 पेशियाँ हुई और उसमें ये जाके पेश हुए और जब पेश हुए तो फिर वहाँ पर एक अलग हंगामा हुआ, वहाँ पे गालम गलोच हुई और जो हुमायूं दिलावर साहब हैं जज, उनको भी गालियाँ दी गई। तो फिर ये किस मुँह से कहते हैं कि जी ये दूसरे जो जज हैं ये बायस्ड हैं। आपके ख़िलाफ़ जेन्युइन केस था और उसी पे ही आपको सज़ा हुई और उसके बाद ये अब केस जो है अब इनका इमरान खान साहब का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर इनकी अपीलों की समाअत हो रही है। और एक दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने बड़े वो भी गरजे बरसे, हालांकि जो इमरान खान साहब की 5 अगस्त की दरखास्तें थीं वो गैर मुअस्सर हो चुकी थीं, फ़ैसले आ चुके थे और हाई कोर्ट की दरखास्तें थीं और वो जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब उनके सामने लगी हुई थी। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की ये पहली मोहब्बत है इमरान खान साहब और इसके अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तो फिर खूब उन्होंने जो है वो डिक्टेशन देने की कोशिश की, असरअंदाज होने की कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पे और फ़ैसला भी खुद ही सुना दिया और लिखवा भी दिया कि ये आपने फ़ैसला देना है। और सुनाया इस वजह से नहीं क्योंकि लोग बातें करेंगे कि जी ये तो क्रिमिनल केस था और आपने कैसे फ़ैसला जो है वो सुना दिया। इसलिए फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर ये अपनी जो नज़र करम था वो रखा और कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला करे तो फिर हम देखेंगे। और फिर ये जो मामला है इमरान खान साहब को होटल में कमरा देने का,
یہ بڑا ہی عجیب ہے. اور اسی حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ ہیں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون کی، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو یہ ہوٹل میں کمرہ دینے کی کیا ضرورت ہے. پہلے ریسٹ ہاؤس دیا، جب پہلے گرفتار کیا تو اب ہوٹل میں کمرے کی کہاں سے ضرورت پیش آ گئی. کبھی آپ نے نواز شریف صاحب کو جب سخت سزائیں دیں جھوٹے مقدمات میں، کبھی ان سے پوچھی ہے یہ بات؟ اس کے علاوہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ یہ سوال جو ہے یہ آپ سے پوچھا جانا چاہیے، ورنہ پھر آپ ہمیشہ منہ چھپاتے ہی رہیں گے. اور یہ جو معاملہ ہے کہ یہ کہاں ہوتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جب کوئی جیل میں ہو، کوئی چوری کے جرم میں قید ہو، تو کون سا جج دنیا کا ہے جو مجرم ہے اسے اتنی محبت کرے کہ اسے ہوٹل میں کمرہ دینے کی بات کرے. یہ بہت ہی ویسے عجیب سی بات ہے کہ اگر بندیال صاحب اس طرح کے کام سوچتے ہیں تو بہت ہی پاکستان کی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدقسمتی ہے. اور جو کل معاملہ تھا چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کا، انہوں نے جو مزاج تھا، ان کا جو ذہن تھا وہ تبدیل تھوڑا تھوڑا ہو چکا تھا. اور ایک میں نے بات پڑھی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ آج سنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے. تو کتنا اچھا سسٹم ہے یہ، کتنا خوبصورت ہمارا عدلیہ کا سسٹم ہے کہ ایک سسٹم کے تحت ہمارے پاس اپیلیں آتی ہیں اور پھر پہلے سیشن کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے اور پھر وہاں سے سپریم کورٹ میں آتی ہے. اور اس سے ایک دن پہلے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. اور وہاں پر اس سے زیادہ شرمندگی کی بات اور کیا ہوگی جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کے معاملے میں جس طرح سے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، چیف جسٹس ہیں. تو میں نے پچھلے ولاگ میں یہی کہا تھا، کل کا جو ولاگ تھا میں نے یہی کہا تھا کہ جو عامر فاروق صاحب ہیں یا تو وہ اپنے ادارے کو بچائیں یا پھر وہ ریزائن کر دیں اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کو چائے کی کینٹین میں کنورٹ کر دیں یا پھر بس کا اڈا بنا دیں. ورنہ اس کے علاوہ تو جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں انہوں نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ککھ نہیں چھوڑا. اور پھر الحمدللہ ایسا ہوا کہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے اپنے ادارے کی ڈگنیٹی شو کی اور اپنے ادارے کی مضبوطی میں اہم کردار اس طرح سے ادا کیا کہ انہوں نے جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں ان کا جو لکھا گیا فیصلہ تھا اس کے اوپر ایک رتی بھر بھی کوئی عمل نہیں کیا، اور انہوں نے وہی کیا جو قانون کے مطابق تھا. اور ان کے جو دوسرے ساتھی جج تھے طارق محمود جہانگیری صاحب، انہوں نے بھی ایسا ہی بیہیو کیا جیسے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جو بھی کوئی حکم آیا ہے تو انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی. یہ ضرور انہوں نے بات کی، اور یہ بات تو میں بھی آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ مختصر سزا ہے اور اس کی جو ضمانت ہے عمران خان صاحب کی وہ ہو ہی جانی ہے. ہو سکتا ہے کہ ضمانت کل ہی کر دیتے عامر فاروق صاحب، لیکن جو معاملہ گڑبڑ کیا ہے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے تو یہ ضمانت اسی وجہ سے نہیں ہوئی. یہ کریڈٹ جو جاتا ہے ضمانت کل کے نہ ہونے کا یہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو ہی جاتا ہے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے میں نے یہ بھی آپ کو کہا تھا کہ جو بھی معاملہ ہوگا، جس طرح سے بھی معاملہ سیدھا ہوگا یا الٹا ہوگا یا عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ہوگا. اور ایسا ہی ہوا ہے کہ جو سارا معاملہ ہے، جو بال ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ہے. اور ابھی تک عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے رحم و کرم پہ ہیں. اور جو کیس ہے کل جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ انتظار کرتے رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کب اپیلوں کے حوالے سے فیصلہ کرے گی، کیونکہ بندیال صاحب نے ان کو ریسٹرکٹ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ نے آج کے آج ہی فیصلہ کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور یہ پھر ایک بار پہلے بندیال صاحب کو ان کے ساتھی ججز امبیرس کرتے رہے، اور اس سے زیادہ کہیں زیادہ جو امبیرسمنٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے
ملی ہے عمر عطا بندیال صاحب کو، اس سے زیادہ اور کیا امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے؟ معذرت کے ساتھ، لیکن ہے تو امبیرسمنٹ۔ اور پھر اس کے بعد پھر سماعت جب ختم ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، انہوں نے بھی پورا وقت لیا، تقریباً 4 بج گئے۔ یہی جو سارے دلائل وغیرہ تھے، جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے، جن میں لطیف کھوسہ صاحب تھے، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، سلمان صاحب تھے، تو ان سب نے جو دلائل تھے وہ دیے۔ اور پھر الیکشن کمیشن کے وکیل تھے امجد پرویز صاحب، انہوں نے دلائل دیے۔ بس دلائل دیتے دیتے شام ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو بندیال صاحب ہیں انہوں نے کہا لگتا ہے کہ آج دیر ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں کی سماعت کرتے ہوئے، تو پھر انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے سماعت ہی ملتوی کر دی، اور کہا دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ہمارا سسٹم ہے عدلیہ کا، کہ ایک طریقے کے ساتھ درخواستیں جو ہیں وہ نیچے سے اوپر کو جاتی ہیں، حالانکہ یہ دوسرے دن اب اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ اور کتنی عجیب سی بات ہے اگر وہ اس طرح سے اپنی جو پہلے کہی ہوئی بات تھی اور اب کی بات میں، تو بہرحال انسان ہے، پھر کیا کریں، اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ بندیال صاحب کو چیف جسٹس ہیں وہ ہمارے آخر کار۔ تو پھر اس کے بعد جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے، وہ ایک دن پہلے خوب گرج برس رہے تھے کہ جی حق دفاع نہیں دیا گیا، کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ جو ٹرائل کورٹ کے جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، وہ 7 دن سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیں۔ اور پھر پتہ چلا کہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں وہ پہلے ہی لاہور ٹور گئے، اور جو عملہ تھا وہ بھی نکل گیا۔ اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ہم اب اگلے ہفتے اس معاملے کی سماعت کریں گے، ابھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی دیکھیں گے، اسی کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو اتنی جو آپ نے گڑبڑ کر دی اور پورا پاکستان آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، سوشل میڈیا آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، تو آپ کو پہلے ہی یہ سوچنا چاہیے تھا۔ اور اب آپ چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ان کو آپ ہوٹل کا کمرہ دیں، تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہائی لائٹ ہوں۔ آپ ایک جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کے چیف جسٹس ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے واقعات میں مزید دفعات کو شامل کر لیا گیا ہے، دہشت گردی کی، ان میں بغاوت پر اکسانے اور جنگ چھڑوانے کے حوالے سے دفعات ہیں وہ بھی شامل کر لی گئی ہیں۔ یہ 2 دفعات رہ گئی تھیں، تو اب ان دفعات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے تفتیش کرنے کے حوالے سے جو پولیس ہے اس نے اسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس کے جو جج ہیں اعجاز احمد بٹر صاحب لاہور کے، ان سے اجازت بھی طلب کی اور ان سے اجازت بھی مل گئی ہے۔ تو اب جو پولیس ہے اس نے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں تفتیش بھی کی ہے۔ ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب تفتیش میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے، تو اب عمران خان صاحب کو اریسٹ کر کے انہوں نے تفتیش باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے واقعات میں یہ جو دفعات شامل کی گئی ہیں یہ 18 اگست کو شامل کی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو آرمی ایکٹ 2023 کے ساتھ جوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کا بھی تو نوٹیفیکیشن 18 اگست کو ہوا ہے۔ تو پھر پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ جو کیسز ہیں 9 مئی کے واقعات کے بارے سے ہیں بھی یہ آرمی سے ریلیٹڈ، تو مجھے لگتا ہے کہ 18 اگست کو اور دفعات شامل کرنے کا مطلب، جیسے یہ جنگ چھڑوانے کی جو دفعات ہے یہ جو کی گئی ہے، لوگوں کو اکسانے کی، لوگوں کو تقسیم کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں، اداروں کو تقسیم کرنے کی جو دفعات شامل کی گئی ہیں، بغاوت کی جو دفعات شامل کی گئی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ آرمی ایکٹ 2023 کی طرف جاتا ہے اور آرمی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ مجھے امکان نظر آتا ہے کہ یہ فوج کی طرف معاملہ جا رہا ہے، اور پھر یہ جو کیسز ہیں میرا خیال ہے کہ یہ آرمی جو کورٹس ہیں، ملٹری کورٹس ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا معاملہ۔ اس کے علاوہ لگتا ہے کہ بندیال صاحب نے ہماری بات سن لی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب کو ہوٹل میں کمرہ دینے کی کوشش کی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں وہ کہ عمران خان صاحب کو کوئی نہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ مل جائے۔ ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے کہ کسی مجرم کو ہوٹل میں کمرہ ملا ہو، لیکن جب عمران خان صاحب جیل گئے تھے اور ان کے جو وکلا تھے یا بشرا بی بی تھیں وہ کہتی تھیں عمران خان صاحب کو سہولیات نہیں مل رہی جیل میں، تو تب ہم نے یہی بات
بار بار کی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو جیل بھیجا گیا ہے وہ سزا کی وجہ سے بھیجا گیا ہے، سزا بھگتانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو پھر کیسے انہیں کیا اب ہوٹل کا کمرہ دے دیں؟ تو لگتا ہے بندیال صاحب نے یہی سن لیا کہ ہوٹل کا کمرہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے، کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سیاسی پارٹیز ہیں دو، ان میں ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک جے یو آئی ایف ہے، انہیں الیکشن کمیشن نے بلایا تھا مشاورت کے لیے الیکشن کی، تو اس میں یہ دونوں پارٹیز پیش ہوئی ہیں اور دونوں نے اپنا الگ الگ موقف رکھا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو علی ظفر تھے جو سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے جو الیکشن کمیشن ہے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ جو الیکشن ہے یہ آئینی تقاضا ہے کہ 90 دنوں میں ہی الیکشن ہونے چاہیے، کوئی حلقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے اور جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے، اور ہمارے جو لیڈران ہیں وہ جیلوں میں ہیں، تو اب یہ جو پہلے لیڈران ہیں ان کو چھڑوایا جائے اور ہمیں جو ہے وہ آزادانہ ماحول دیا جائے الیکشن کا۔ اور اس کے علاوہ جو جے یو آئی ایف ہے اس کا ایک الگ موقف ہے، اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ جو جے یو آئی ایف ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، اور ان کا بھی وہی موقف ہوگا جو نون لیگ کا ہوگا کہ الیکشن جو ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے۔ تو پھر یہ اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی کیا خواہش ہے، اگر جے یو آئی ایف یہ خواہش رکھتی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے، اور پھر الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم آئین کے آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 کے تحت نئی حلقہ بندیاں کرنے کے اب پابند ہو گئے ہیں، کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے، تو اب ہم 120 دنوں میں حلقہ بندیاں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اگر یہ سوچتی ہے کہ وہ کوئی الیکشن میں آ رہے ہیں تو یہ محض ایک رسمی کارروائی ہے، اس کے علاوہ آپ کو الیکشن میں کسی نے کھڑے نہیں ہونے دینا، اور جس طرح سے آپ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں ابھی بھی عدالتوں میں، تو وہ بھی کسی سے معاملہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور طوطا اگر زیادہ سازش کرے گا، زیادہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر طوطے کی مزید گردن جو ہے وہ مروڑی جائے گی۔ تو ابھی فی الحال عمران خان صاحب کا اٹک جیل سے یا کیسز سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنے رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔